बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमें खबर है, हम ही हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। सरज़मीन हज़ारा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशबहा कुदरती वसाइल से नवाजा है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारी सरज़मीन में ऐसे नगीने पैदा किए जिन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क में अपना नाम रोशन किया, अपना और मुल्क का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया के जिस खित्ते में भी रहे, जहाँ पर भी रहे, उन्होंने मुल्क को, कौम का नाम रोशन किया। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी ही शख्सियत के साथ जिनके साथ बैठना मेरे लिए इट्स रियली अ मैटर ऑफ ऑनर। आपको हालिया स्विट्ज़रलैंड के लिए सफ़ीर नामज़द किया गया। जब सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई तो जहाँ पे हम आपकी तस्वीर देखते थे और हमारा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता था, और जब फिर हमने प्रेसिडेंट साहब से उनकी मुलाकात देखी और उसमें उनको डेफिनेटली एक ऑनर होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बड़ी एक खुशी की बात है कि आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू और आपको एक इंतहाई आम मकसद के लिए, एक आम मिशन के लिए डिजिग्नेट किया गया है। आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपका इस हवाले से नाम आया? देखें जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और इसके थ्रू अहलियान मानसरा को ये मेरी तरफ से कुछ पैगामात चले जाएंगे। फीलिंग की जहाँ तक बात है, देखें फ़ॉरेन सर्विस में जब कोई ऑफिसर सिविल सर्विस के थ्रू आता है तो उसकी ख्वाहिश तो अलबत्ता यही होती है कि वो एक दिन अपने मुल्क का सफ़ीर बने। तो अब मैं सर्विस के उस मुकाम पे पहुंच गया हुआ था कि जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब मुझे सिफारत मिलेगी। उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की, जब भी काम किया तो बहुत ही दिल जमई के साथ किया। फिर वो कोशिशें रंग लाईं और हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे कहीं इसी साल अप्रैल में स्विट्ज़रलैंड के लिए मुझे सफ़ीर नामज़द किया। तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मैं जो ख्वाब देखा था, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था, वो मुझे फल मिला। अच्छा सर, पीछे चले जाते हैं और कोई जब आपने अपने तालीमी करियर का आगाज़ किया, मानसरा में इस वक्त मैं आपके घर में मौजूद हूँ, कुछ बताइए कि इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? अपने गांव में ही, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, एक प्राइमरी स्कूल है हुकूमती सरकारी, वहाँ से मैंने आगाज़ किया। बहुत ही बेसिक सा स्कूल था 1973 में, जिस तरह आम सरकारी स्कूल होते हैं, और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैं यहाँ से मैंने अपना आगाज़ किया। उसके बाद मैं मानसरा में मुस्लिम पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिक किया 1984 में। कुछ अरसा मैं मानसरा में डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल की, लेकिन इसी दौरान मेरी सिलेक्शन हो गई थी जूनियर कैडेट के तौर पे नेवी में। तो फिर मैं वहाँ चला गया और फिर थोड़ा सा अरसा मैं नेवी में रहा, और 1994 में जब मैंने CSS किया और मैं फॉरेन सर्विस में आया तो तब तक मैं नेवी में था। अच्छा, आपने तमाम वो ऐसी चीज़ें जो एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि आर्मी में, आर्म सर्विसेज में जाना एक ड्रीम होता है, आपने वहाँ का टेस्ट लिया, उसके बाद सिविल सर्विसेज जाना हर एक की ख्वाहिश होती है। कुछ बताइएगा CSS के हवाले से कि शुरू से ही आपके जहन में एक इस तरह की सोच थी कि आपने CSS करना है, या उसके लिए आपने बाकायदा तैयारी की? किस तरह से हुआ ये? शुरू से तो नहीं था। शुरू से जैसे आपने कहा कि फ़ौज में जाने का शौक़ था, वो आपको पता है क्योंकि यहाँ हम हज़ारा के रहने वाले, PMA हमारे एबटाबाद में है, तो आते जाते हम उन कैडेट्स को देखते थे, तो वहाँ से शौक़ तो हम बहुत पैदा होता था कि जी हम भी फ़ौज में जाएं, और वो मुझे था। उसके लिए मैंने कोशिश की और फिर मैं सिलेक्ट भी और मैं चला भी गया। जहाँ तक सिविल सर्विसेज का ताल्लुक़ है तो वो बहुत आगे जाके एक अपॉर्चुनिटी आई जब हमारी नेवी में उन्होंने एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की कि अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप अपने नाम फॉरवर्ड करें, फिर आपका इम्तिहान और वो चीज़ें होंगी। तो वो उस वक्त मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं इसमें कोशिश करके देख लूँ। वो मैंने जब उसका इम्तिहान दिया, मैं पास हो गया, फिर इंटरव्यू वगैरह हुए, बाकी सिलसिला हुआ, तो फाइनली मेरी सिलेक्शन 94 में। 94 और यही पैटर्न था 12 सब्जेक्ट से, और उसमें उसके लिए आपने मतलब बाकायदा तैयारी की, इंटरनेशनल अफेयर? बिल्कुल स्टडी करनी पड़ती है क्योंकि वो आसान नहीं होता, आपको पता है। वो लोग उसमें थोड़े होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर अफवाज से और कुछ और इस तरह के महकमों से लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है, लेकिन वो भी बड़ा टफ इम्तिहान होता है और सीटें उसमें भी बहुत कम होती हैं।
تو وہ کچھ 4-5 لوگ ہم اس میں سے صرف پاس ہو کے آگے آئے تھے. تو میں خوش قسمت ہوں کہ میں ان میں سے ایک تھا. اور اپنے علاقے سے میں سمجھتا ہوں میں نے ابھی تک پہلے بھی ریکارڈ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ فورن سروس میں مجھے کوئی اس طرح سے نظر نہیں آیا. اچھا, یو آر دا اونلی ون. شاید کوئی بہت پہلے رہا ہو, میں نے کوشش تو کی ہے, مجھے نظر کوئی نہیں آیا. اس کے آپ کے بعد کوئی نہیں ہے؟ بات تو ہے. اچھا, میں پہلے کی بات. یو آر دا پائنیئر. آپ اس کچھ ابھی نوجوان آئے ہیں, 1-2 ہیں, میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. باقی سول سروسز میں البتہ ضرور. وہاں پہ آپ کو آپشن ملتا ہے تو آپ نے آپٹ کیا فورن سروسز کے لیے. جی. اچھا, یہ بتائیے کہ کیا موٹیویٹ کس طرح سے کریں گے کہ سول سروسز میں آنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے اور کتنے لوگ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں یا لوگوں کو مزید آنا چاہیے, اس میں اچھے لوگوں کو آنا چاہیے؟ کہ ایک چیز وہ خواہ سول سروس ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو, میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں اور اس پہ میں نے خود عمل کر کے دیکھا ہے. یہاں آپ بیک گراؤنڈ ہمارا دیکھ لیں, کوئی کسی ایچ ایس این کالج میں نہیں پڑھا, کوئی کسی گرامر اسکول میں نہیں گیا, یہیں سے اسی مٹی سے اسی پرائمری اسکول سے اٹھ کے خود محنت کی اور آگے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک جو بہت بنیادی پیغام ہوگا نوجوان نسل کے لیے کہ خواب دیکھیں, خواب دیکھنا مت چھوڑیں, لیکن ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں اور محنت کو مت چھوڑیں. اور کبھی آپ کو یہ میرا ہمیشہ سے یقین رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا پختہ یقین رکھیں. اگر آپ کو کہیں ایک دفعہ ناکامی ہوتی ہے تو اس سے مایوس مت ہوں, آپ کے لیے اور راہیں کھلیں گی, محنت جاری رکھیں, اس سے پیچھے مت ہٹیں. میں دیکھتا ہوں کبھی کوئی ایک بندہ ایک امتحان دیا, اس میں رہ گیا, وہ سائٹ پہ ہو کے بیٹھ کے جی غمگین ہو کے بس جی ہم تو رہ گئے, اب تو زندگی ختم ہوگی. نو, دس از ناٹ اینڈ آف دی لائف. زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی, بلکہ زندگی یہاں سے شروع ہونی چاہیے. آپ اس کو یہ جو ہے نا, اس پہ اختتام نہیں ہوتا آپ کی کوششوں کا, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے. ایک ناکامی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. اگر آپ ایک دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں, میں نے بھی جب پہلی دفعہ وہ کیا تھا تو یہ نہیں کہ میں ایک دم سے پہلی دفعہ فوج میں چلا گیا تھا, ایک دفعہ ٹرائی کیا نہیں ہوا, دوسری دفعہ میں جا کے ہوا. اگر یہ ہوتا کہ میں پہلی دفعہ میں ہی رہ جاتا بیٹھ کے سر پکڑ کے جی میں رہ گیا, نہیں. تو یہ میرا پیغام سب کے لیے یہ ہے کہ محنت کریں, محنت کا پھل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. آپ نے اپنے کیریئر میں, فورن سروسز کے کیریئر میں مختلف جگہوں پہ آپ کی پوسٹنگز رہیں, مختصراً بتائیے گا کہ کہاں کہاں آپ نے کیا کیا سروسز سر انجام دی؟ ہاں جی, دیکھیں میں کچھ ٹریننگ کے لیے رشیا میں رہا کچھ عرصہ, لیکن باقاعدہ طور پہ میری جو پہلی پوسٹنگ تھی وہ یونان میں تھی. تو یونان میں میں نے 2 طرفہ تعلقات پہ بھی کام کرتا تھا. وہ اس وقت میں جونیئر آفیسر تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہاں پہ جو پاکستانیز آ رہے تھے, کافی سارے ان میں سے الیگل امیگریشن کے تھرو آتے تھے, ان کو کافی سپورٹ کرنا, ان کے کئی مشکلات ہوتی تھیں, کئی اس میں سے ڈیپورٹ بھی ہو جاتے تھے, کوئی بیمار بھی ہو جاتے تھے, ان کے ساتھ بہت مل کے کام کیا. اس کے بعد میں بنگلہ دیش میں بھی رہا ہوں, وہاں پہ میں تھوڑا ذرا سینئر ہو گیا تھا تو میں پولیٹیکل چیزوں پہ زیادہ کام کیا. بڑی ایمبیسی تھی تو میں کاؤنسل پولیٹیکل تھا وہاں پہ. اس کے بعد میں ہالینڈ چلا گیا. ہالینڈ میں وہاں پہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھا, یعنی کہ ڈپٹی ایمبیسڈر کہہ لیں. 3 سال میں وہاں پہ رہا. پھر 5 سال کے لیے میں اقوام متحدہ کے ایک مشن تھا, ایک آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہالینڈ میں, اس میں چلا گیا. تو وہاں بھی میں نے کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا جو وہاں جو ان کا مینڈیٹ ہے اس پہ میں نے کام کیا. اس سلسلے میں سیریا میں بھی گیا, عراق میں بھی گیا, لیبیا میں بھی گیا, اور کئی ملکوں میں وہاں میں نے ٹیمز کے ساتھ دورہ کیا. تو بنیادی طور پہ یہ تھا. 2018 میں اپنا پچھلا ٹور کمپلیٹ کر کے آیا تھا, اور پچھلے کوئی 2-2.5 سالوں سے میں منسٹری آف فارن افیئرز میں, وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل یورپ کے عہدے پہ فائز تھا. میں جتنے یورپین ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو پاکستان کے, یہاں سے میں ان کو دیکھ رہا تھا. مختلف جگہوں میں دنیا دیکھی آپ نے, اور پھر جب آپ دنیا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کمپیریزن کا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. آسٹریلیا دیکھا, آپ بنگلہ دیش میں رہے, ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی رہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے پوٹینشیل کے حوالے سے کسی سے کم نہیں ہے, لیکن ہم ابھی تک اپنے اپ ٹو دا کیپیسٹی کیوں نہیں کھیل پائے؟ دیکھیں, میں بالکل اپنے ملک سے مایوس نہیں ہوں. میرے ملک میں پوٹینشیل بھی ہے اور میرا ملک اس وقت اٹھ بھی رہا ہے. وقتی طور پہ مشکلات آتی ہیں, قوموں کی تاریخ میں مشکلات آتی ہیں,
پاکستان کو آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کی عمر جو ہے وہ اس وقت صرف 74 سال ہے، اور کسی ملک کے لیے یہ عمر جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ آپ یورپ کے جن ملکوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان ملکوں کو صدیاں لگی ہیں اس مقام تک پہنچنے میں۔ 100 ایئرز وار سے جن نے یورپین ہسٹری پڑھی ہے ان کو دیکھیں، جس میں ملینز آف لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ یہ تو ابھی کوئی 100 سال پیچھے جا کے اب فرانس کی سول وار کو دیکھیں، وار آف انڈیپینڈنس جو وہاں پہ لڑی گئی ہیں، یہ تب جا کے اس سٹیج پہ پہنچے ہیں۔ وہاں تو خواتین کو ووٹ ڈالنے کے حقوق بھی نہیں تھے۔ ہم تو اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، اور اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جو کہ شروع دن سے تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ ان لوگوں نے تو ابھی کچھ تھوڑا عرصہ پہلے یہ حقوق سیکھے ہیں میرے خیال میں۔ یہ جو اتنی کنونشنز آئی ہیں آن ہیومن رائٹس، جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس وقت جن کی بات ہوتی ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو ہمیں آج سے کچھ 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ مشکل ہے، یہ اٹھ بھی رہا ہے، مشکلات ہیں، مشکلات آئیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ ان مشکلات سے گھبرانے والی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان از ویری بیوٹیفل کنٹری، صرف اس کو پراپرلی ایک ہم نے ان چیزوں کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، آرنامنٹ کیا ہوا ہے، خوبصورتی دی ہوئی ہے، اور یہاں پہ وہ چیز تھوڑی اس کی کمی ہے۔ ادروائز ہمارے ملک میں سب کچھ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جغرافی وہاں پہ بھی اسی طرح کی پہاڑ ہیں، جس طرح سے ایلپس کی بات ہو رہی تھی، جس طرح سے پہاڑی سلسلے ہیں، تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ اس کی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے پوٹینشیل ہے۔ سوئٹزرلینڈ بیسیکلی ٹورزم کے حوالے سے کافی اس میں وہ پوٹینشیل پہ کھیل رہا ہے۔ پاکستان میں اس کی کیا پوزیشن آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اب ہم لوگ جب سوئٹزرلینڈ کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم ماؤنٹنز، لیکس، جھیلیں جو ہیں، پہاڑ اور ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے نارتھ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اوور آل پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس صحرا ہیں، ہمارے پاس دشت ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ 3000 سال سے بھی پرانی سویلائزیشن، انڈس ویلی سویلائزیشن موجود ہے۔ ہم تو ان سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہر رنگ ہے ہمارے ملک کے اندر، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک ہمارے پاس ہر چیز ہے۔ ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس صحرا ہیں، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پیارے پاکستان پہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے تک مشکل دور گزرا۔ یہاں سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے ٹورزم ایک دم سے بند ہو گیا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے حالات بہتر ہوئے اللہ کے فضل سے۔ میں یورپینز ملکوں کے ساتھ یہاں ڈیل بھی کر رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتا بھی سکتا ہوں کہ کئی سارے یورپین ملکوں نے اپنی ٹریول ایڈوائزری جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے ریوائز کی ہے۔ پہلے ان کی ٹریول ایڈوائزریز جو ہیں، یہ ٹریول ایڈوائزری کیا ہوتی ہے کہ ان کی حکومت اپنے شہریوں کو ایک ایڈوائز کرتی ہے کہ آپ کس کس ملک میں جا سکتے ہیں، کس کس ملک میں نہیں جا سکتے، اور وہاں پہ کیا خطرات ہیں، کیا خطرات نہیں ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ ویسٹرن جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں، یہ ٹور کرنے سے پہلے ان ایڈوائزریز کو بہت ہی ایمانداری سے دیکھتے ہیں، کیونکہ کل کلاں کو کچھ ہو جائے وہ اتنا رسک نہیں لیتے۔ تو یہ ایڈوائزریاں جو ہیں پہلے ہمارے ملک کے لیے کو بہت بہتر نہیں تھی، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اب وہ کئی ملکوں نے بہتر کر لی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ کووڈ کی سچویشن بیچ میں آ گئی، تو اس وجہ سے ٹریول ریسٹرکشنز ہر طرف لگ گئیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ کووڈ کا پینڈیمک ختم ہوگا تو یہ دوبارہ سے ٹورزم کھلے گا۔ اور سوئٹزرلینڈ کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے جو سوال پوچھا، ہمارے ملک میں اور سوئٹزرلینڈ میں بہت مماثلت ہے۔ اگر کچھ کمی ہے ہمارے ہاں، وہ ہے کسی حد تک انفراسٹرکچر کی، جو اس لیول کا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بطور سفیر پاکستان کا، سوئٹزرلینڈ چونکہ ایک ایسا ملک ہے جو مشہور ہے دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کرنے میں مختلف شعبوں میں، تو ٹورزم کا ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں ان کے انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ میں انشاءاللہ کام کروں گا تاکہ وہاں سے میں کچھ اچھی کمپنیوں کو لے کے آ سکوں، جس سے ہمارے علاقے کی، خصوصاً یہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، جس میں میرا اپنا پیارا ڈسٹرکٹ منسرا بھی شامل ہے، کہ یہاں کچھ ٹورزم کے حوالے سے کچھ اچھی انویسٹمنٹ آئے، کچھ اچھا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو۔
اچھا سر، یہ بتائیں جیسے آپ نے بات کر لی ایک ایمبیسڈر کا رول ہوتا ہے وہاں کے انویسٹرز کو بتانا، پاکستان کے سافٹ امیج کو ہائی لائٹ کرنا، وہ بیسیکلی ایک پورا پاکستان وہاں پہ اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک فلم چلانا ہوتا ہے جس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ملک کا سافٹ امیج ہائی لائٹ ہو۔ آپ انویسٹمنٹ کو لانے کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی، ٹورزم کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ویژن میں ہے۔ ٹیکنالوجی میں سوئٹزرلینڈ کافی آ گیا، یونیورسٹیز میں دیکھ رہا تھا ریسرچ کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کی کولیبریشن کے حوالے سے بھی آپ کے پلان میں کچھ چیز اس طرح کی شامل ہے کہ اس چیز کو بھی مرج کیا جائے، کوئی جوائنٹ وینچر کیا جائے، کوئی ہائبرڈ اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ بالکل، ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے وزارت خارجہ میں ہمارا ایک سائنس ڈپلومیسی ڈویژن ہے، ان کے کولیبریشن سے ایک ہائبرڈ ایونٹ ہوا جو کہ وزارت خارجہ کے اندر ہی ہوا۔ اس میں ہمارے پاکستانی سٹارٹ اپس کئی سارے آئے، کوئی تقریباً 8 کے قریب تھے، جو ایگریکلچر سیکٹر میں ٹیکنالوجی کی مدد سے ایگریکلچر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اس میں کراپ کی میپنگ ہے تھرو سیٹلائٹ ایٹسٹرا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں میں اس میں فور کاسٹنگ کرتے ہیں کہ جی آگے آپ کی جو فصل ہے اس پہ کس طرح کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے، ایگزیکٹلی ییلڈ کیسے بڑھائی جائے، تھریٹس کیا ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے، کیونکہ یہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس سیکٹر میں بہت ایڈوانس ہے وہ، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس سیکٹر پہ میں بڑی دلجمی سے کام کروں گا۔ اور جن سوئس اداروں نے آن لائن شرکت کی تھی، یہ میرا پہلا ٹاسک ہے کہ میں جا کے وہاں سے ان سے ملوں گا، اور اس دفعہ میں ان کو انکریج کروں گا کہ کووڈ کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے پاکستان میں، اب آپ فزیکلی دورہ کریں، یا میں آپ کا دورہ ارینج کروں گا، اور جو آپ نے ورچولی جن لوگوں سے ملاقات کی تھی آپ فزیکلی آئیں، ان یونیورسٹیز میں جائیں، ان ٹیکنالوجی کی جو کمپنیز ہیں ان سے ملیں، اور اس چیز کو ہم آگے لے جائیں تاکہ کچھ ان کے آپس میں ایگریمنٹس ہو سکیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک سول سرونٹ ہونے کے ناطے میرا کام ہے ان کا ملاپ کرنا، اس سے آگے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ چیز کو لے کے خود آگے چلتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانڈیوٹ بننا، کہ ایک کو دوسرے کو لا کے ساتھ ملانا، جوڑنا، اور اب آپ آگے چلیں۔ تو انشاءاللہ وہ میرا ہے، اور اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر میں بھی اسپیشلی مانسرا کی بات کروں گا کہ ہزارہ یونیورسٹی ہے، ایبٹ آباد یونیورسٹی ہے، تو یہاں اس ریجن کے بچوں کو، نوجوانوں کو آگے جانے کا موقع ملے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا بینگ ایمبیسڈر یہ اس مٹی پہ قرض ہوگا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ایک آپ کا لیزون ہو، ایک کوارڈینیشن ہو، اور وہاں کے ڈیلیگیشنز یہاں پہ آئیں، ینگ اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ اپرچونیٹیز دی جائیں۔ بالکل جی، دیکھیں جب بھی باہر جاتے ہیں میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، پاکستان سے میں ہوں، وہ تو خیر پتہ چل جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، اور پیچھے کہاں سے ہیں آپ، تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک ایسے علاقے سے ہوں جس کا نام ہے مانسیرا۔ کچھ لوگوں نے سنا ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے نہیں سنا ہوتا، اور میں بڑے فخر سے اپنے اس شہر کا جو ہے نا ان کو تعارف کرواتا ہوں۔ مجھے بالکل علم ہے کہ ہمارے اس ضلع میں، ہمارے اس پورے بلکہ ڈویژن کو آپ کہہ لیں کہ اس میں اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں ایجوکیشن کی جو کہ کچھ باقی علاقوں میں ہیں پاکستان میں۔ ہزارہ یونیورسٹی، ایبٹ آباد یونیورسٹی آپ نے کہا کہ یہاں شروع ہیں، کامسیٹ بھی ایک ہے، بٹ مانسیرا کا خاص طور پہ آپ ذکر کریں، ساتھ آگے بٹگرام بھی ہے جو کہ بائی دا وے میرا نانکا بھی ہے، میری والدہ وہاں سے ہیں، اس کا بھی تھوڑا بہت میرے پہ قرض ہے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے، ان میں بہت ضرورت ہے تاکہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں تھوڑا کام کیا جا سکے، اور اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں کہ آپ کے اپنے علاقے کا ایک بندہ باہر جا رہا ہے جس کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ جو ان یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز یا جو کرتا دھرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ میرا آپ سے بھی وعدہ ہے، اور آپ کے پروگرام کے تھرو اپنے اہلیان مانسیرا سے بھی وعدہ ہے کہ اس پہ میں ضرور کام کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ وہاں سے میں اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا اس پہ۔ عامر صاحب بہت شکریہ۔ نوجوانوں کو خصوصاً میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی اچھا سا پیغام دیں جو آپ کے ایکسپیرینسز سے ریلیٹڈ ہو، اور جو آپ کو ان کی زندگیوں کے لیے ایک برائٹ کارنر ثابت ہو۔ دیکھیں، ایک تو میں سب سے پہلے، جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں کہہ چکا تھا کہ آپ خواب ضرور دیکھیں اور دیکھنے چاہیے، لیکن محنت سے پیچھے نہ ہٹیں، محنت کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے،
وہ دیکھیں ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو ایک کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ بھی کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اگر 20 اسٹوڈنٹ ہیں تو 20 کے 20 ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتے. ان میں سے کسی نے اکاؤنٹنٹ بھی بننا ہے، کسی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، کسی نے جا کے مارکیٹنگ کرنی ہے، کسی نے سول سروس میں جانا ہے، کسی نے پولیس آفیسر بننا ہے، کوئی میوزیشین بھی بن سکتا ہے، کوئی آرٹسٹ بھی بنے گا، کوئی فنکار بنے گا. تو اس لیے جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، جہاں آپ کا دل ہے، اپنے دل کے ساتھ چلیں، محنت کریں، محنت سے پیچھے نہ ہٹیں. اور میں جو ہوں، میں مطلب حکومت پاکستان کا سفیر تو ضرور ہوں، لیکن میں آپ سب کا بھی سفیر ہوں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو اگر میری کہیں پہ بھی ضرورت ہے، میں آپ کے لیے ہر وقت موجود ہوں. میں اپنا نمبر جو ہے وہ فیس بک بھی ان کی جو مانسر اون کی، اس کے نیچے بھی میں اپنا چھوڑ چکا ہوں ایڈریس، دوبارہ میں چھوڑ دوں گا. کسی وقت کوئی بھی میرے سے رابطہ کرنا چاہے، میرے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے انشاءاللہ. گریٹ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں خبر ہے، ہم ہی ہیں چراغ آخر شب، اور ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. اور یہی میسج عامر صاحب کا بھی ہے. عزم بلند رکھیں، آگے بڑھتے رہیں. سر آپ کا بہت شکریہ.